हाँ, वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। हमने कुछ टॉपिक्स पे गुफ्तगू शुरू कर रखी है, और अब तक जो चार हमने टॉपिक किए हैं वो हैं: पहला है इखलासुलिल्लाहियत, दूसरा है तवक्कुल, तीसरा मोहब्बत इलाही, और चौथा था खौफ व खशियत। आज पांचवा टॉपिक है तकवा। अच्छा, ये चारों के बारे में कोई सवाल हो? चलें, एक एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं और आपको ज़रा आपके दिमाग को झटका दिया जाए। सबसे पहले बताएं कि इखलास और लिल्लाहियत है क्या चीज़। जल्दी बताएं। मार्फत इलाही। जी। हर काम में हमारी नियत अल्लाह के लिए हो। अल्लाह की रज़ा के लिए हो, कोई और मकसद कतअन ना हो। ना किसी बंदे की रज़ा चाहिए, ना किसी और किसी की भी, सिवाय अल्लाह ताला के। और वो हुक्म ऐन अल्लाह का हुक्म होना चाहिए, और तरीका करने का वही होना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नमूना बना कर भेजा। नमूना इसी सेंस में है कि हम वो हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हो, और खालिसतन अल्लाह के लिए हो, कोई और किसी के लिए कि उसमें रजामंदी का कोई शायबा तक ना हो। ये है इखलास और लिल्लाहियत। बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा तवक्कुल। तवक्कुल का सही मफहूम क्या है? अल्लाह ने जो असबाब अता किए उनके तहत अपना अपने पूरी पूरी कोशिश करना और अंजाम को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। अच्छा, ये जो आपने फरमाया ना कि अंजाम अल्लाह पर छोड़ देना, आज हम लोग सिर्फ असबाब पे बिलीव करते हैं, और मुसब्बब अल असबाब जो अल्लाह ताला है जिसने ये सारे सब असबाब पैदा किए हैं, और ये असबाब उसी वक्त असर दिखाते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है। लिहाजा असबाब इख्तियार करने चाहिए, लेकिन भरोसा और तवक्कुल असबाब पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उस अल्लाह पर जो मुसब्बबुल असबाब है, जो इन्हीं असबाब को जब हुक्म देता है तो वो हमारे काम में मुमिद्दो मुआवन साबित हैं, और जब उसका हुक्म नहीं होता तो यही असबाब जो हैं ये कि कोई असर नहीं दिखाते। और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों की नाकामी में अल्लाह ताला को पहचाना है, कि अल्लाह ताला ने जब नहीं चाहा, असबाब सारे मौजूद थे कि अब काम हुआ ही हुआ, लेकिन क्योंकि रब ने उनमें असर नहीं डाला, तो इसलिए वो नहीं काम हुआ। तो मुझे पता चला कि असबाब कुछ नहीं हैं, असल बात जो है वह मुसब्बबुल असबाब है। तो असबाब को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इस बात का बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, वरना असबाब कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करता है मुसब्बबुल असबाब करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आखिरी बात है खौफ और खशियत। खौफ और खशियत में फ़र्क क्या है? खौफ हर चीज से डर के कहते हैं, आप ज़रा और चुप रहे खशियत। ना, कुछ लोगों को और पता चले कि ये पता नहीं जवाब देने में लोग क्यों इतनी सुस्ती करते हैं। खौफ और खशियत में क्या फ़र्क है?
سر جی جو رب کو بالکل صحیح معرفت رکھتے ہیں اور اس کی رب کی پہچان کرتے ہیں تو وہی اصل میں رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ میڈم آپ کو میں نے سوال آپ نے نہیں سمجھا، میرا سوال ہے خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے؟ خوف کسی بھی چیز سے ڈر جانے کو کہا جاتا ہے، اور خشیت معزز اور مکرم چیز سے ڈرنے اور گھبراہٹ کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوف الہی رکھنے والے بندوں کو قرآن مجید میں بڑے والانہ انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ خوف الہی کیا چیز ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ اس بندے کے اندر خوف الہی ہے؟ زندگی کے ہر معاملات میں، ہر دل موقع کی کیفیت، دل کے اندر خوف اصل اللہ میں سے ڈرنا، طالبین کا خوف اللہ کی رکھنا۔ ناراضگی سے ڈرنا۔ جب ان کے خش آگے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے۔ خدا کے لیے چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ آدھا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اب عمل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ خوف ڈر کو کہتے ہیں، لیکن خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں انسان اس ہستی کا مرتبہ اور مقام سمجھتے ہوئے اس سے ڈرے، تو یہ خشیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کائنات میں سب سے بلند ہے، لہذا سب سے زیادہ خشیت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور ڈر بھی اس کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اور دوسری بات، بڑی پتے کی بات، یہاں خوف اور خشیت سے مراد یہ ہے کہ اس خوف اور خشیت اگر میرے دل میں ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کروں گا، ورنہ اگر یہ خوف و خشیت نہ ہو، یہ لازم ہے مومن کے لیے کہ وہ اگر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی معرفت کی وجہ سے خوف ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ ہر کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے مکمل اجتناب کرے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے میں خوف خدا یا خشیت الہی ہے۔ کوئی سوال ان چاروں کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہو؟ سر اللہ کی خشیت انسان میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ یہ اگلی بات تو اچھا، آپ نے کہا کہ خشیت تقوی پیدا کرتی ہے، تو تقوی اور خشیت کا کیا تعلق ہے بھلا؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ تقوی اسی وقت پیدا ہوگا جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی۔ آپ بات جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب ذرا بڑا کلیئرلی سمجھیے اور خدا کے لیے سوال کیا کریں تاکہ ساری ذہن کی الجھنیں صاف ہو جائیں اور ہمیں بالکل صحیح مفہوم پتہ چل جائے۔ اچھا، اب عام ایک لفظوں میں یہ انسان کہہ سکتا ہے نا کہ پھر تو ایسی جگہ گناہ کر جہاں پہ اللہ نہ ہو۔ ایک عام بندے کو اگر یہ سمجھ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے نہیں، یہ اللہ کیوں تعالیٰ آپ الٹی ہماری سیدھی رگوں بات میں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات جو آپ فرما رہی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں وہاں گناہ کروں جہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ بھائی پھر وہ مومن ہی کیسا ہے جو جس کو یہ شک ہے کہ اللہ یہاں نہیں ہے؟ اللہ ہر جگہ، اللہ حاضر اور ناظر، اللہ سمیع البصیر، اللہ میرے ساتھ ہر وقت ہے۔ جی جب اس سر، نے یہی نہیں سمجھا کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں کہ مومن یہ اگر تصور رکھتا ہے کہ اللہ فلان جگہ نہیں ہے تو مومن نہیں ہے وہ۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، جی سر، یہی میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، موجود ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ سمجھنا کہ اللہ یہاں نہیں ہے یہاں گناہ کر لو؟ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ سر ایک وضاحت چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ یہ آیت مجھے اب یاد نہیں ہے قرآن میں، لیکن وہ کافی مشہور ہے، جو مجھے اب شاید سمجھ آئی ہے کہ شیطان ابلیس ورگلاتا ہے لوگوں کو، پھر وہ آگے سے کہتا ہے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔
اب میں پریشان کہ اللہ سے ڈر کا مطلب یا تو پھر اس کو خوف نہیں، اس کو خشیت ہے، یعنی وہ معزز ہستی کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈر لگتا ہے وہ. اور تو ظاہری بات اس نے تو خیر تکبر کیا، اس کو نہ جہنم سے کوئی ڈر ہے نہ کچھ ہے. تو اس کو اگر آپ ذرا کھول سکیں کہ وہ، اگر آپ میری بات سمجھ گئے، اور آیت مجھے اب یاد نہیں ہے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ کہتا ہے. آپ شکریہ. بالکل سورہ حشر کی آیت ہے. سوال میں آپ کا سمجھ گیا ہوں، اب ذرا جواب بڑے غور سے سنیے. کل ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ فرشتے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رب کس درجے کی ہستی ہے، اس کے حکم بجا لاتے ہیں، تو ان کو ٹھیک ٹھیک پتہ ہے کہ طاقت اور قدرت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہ اس سے ڈرتے ہیں. شیطان بھی کیونکہ جب فرشتوں کے ساتھ تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ جو لوگ یہ جو جن تھے، یا یہ جو شیطان ابلیس جن تھا نا، تو اللہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، تو اس نے اللہ کی ساری قدرتیں دیکھی، سب کچھ اس کو پتہ تھا، لیکن اس نے تعصب میں آ کے کہ یہ انسان کو میں سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، لہٰذا اس چیز نے اس کو نافرمانی پر مجبور کیا. وہ جو تعصب، اس نے رب کو خالق مالک رازق حاکم نہیں مانا کہ اس کا حکم ہے میں سجدہ کروں، نہیں، اس کو اس نے اکڑ گیا. اب اکڑ تو گیا، اور اس نے پھر بدبخت تھا، اللہ سے مہلت مانگی کہ میں قیامت تک اس کو گمراہ کر سکوں، مجھے مہلت دے. اللہ نے مہلت دے دی کیونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ انسان کو امتحان میں ڈالنا تھا، تو امتحان میں کوئی اس کو برے راستے پر بھی لے جانے والا ہوتا. تو شیطان نے جب یہ مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی، کیونکہ انسان کا امتحان مطلوب تھا، اور نیکی کے لیے اللہ نے کتابیں، فرشتے، اس کی ساری کتابیں، انبیاء بھیجے، اس کی فطرت کو ٹھیک بنایا. تو لہٰذا وہ جب کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس نے اللہ کا احکامات کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تھا، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن اپنی انا کی وجہ سے اس نے انسان کو سجدہ کا انکار کیا، اور وہ اللہ کا حکم تھا. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر، یعنی وہ خشیت تھی اس کے اندر، خوف تو نہیں تھا، یہ ذرا پوچھنا تھا. نہیں نہیں سر، خوف بھی تھا اس کو کہ اللہ کا حکم نہ ماننے والوں پر جو عذاب اللہ لاتا تھا، تو وہ خوف بھی تھا اور خشیت دونوں تھی اس میں. اچھا، شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، اب آج آتے ہیں تقوی. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں، کل سے ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، تقوی کتنا اہم ہے؟ تقویٰ تو ایک بہن ایمان نے اور کہا کہ یہ جو خوف اور خشیت ہے، اصل میں تقوی کی وجہ ہی یہی ہے. پہلے ہم اس کا پورا اس کے لفظی معنی پڑھ لیتے ہیں جو ڈکشنریز میں ہیں. میں نے پورا کھول کے، وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ تقوی کی اہمیت دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیتیں آگے آئیں گی، کہ اللہ کو تمہارا نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ. تقوی. کس جذبے سے، کس اللہ کی اطاعت میں کس جذبے سے آپ نے وہ قربانی دی ہے، اللہ کو تو وہ قبول ہے. ذرا غور فرمائیں. اب سنیں، ایک ایک چیز کو سمجھیے، سوال کیجئے تاکہ آپ بڑا کلیئرلی ہوئیں. تقوی کا 3 ڈکشنریوں کا یہاں مترادفات القرآن، المنجد اور مفردات القرآن سے. پہلی جو مترادفات القرآن ہے، اس میں لکھا ہے برے کاموں کی عقوبت سے ڈر کر ان سے بچنا. عقوبت کا مطلب ہے اس کی وجہ سے جو سزا ہوتی ہے. برا کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، برا کام کرنے سے ویسے بھی برائی کے اثرات پڑتے ہیں بندے پر، تو اس کو کہتے ہیں برے کام، اس سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا. یہ لفظی معنی ہیں.
اور پھر منجد میں لکھا ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کے امر و نواہی کا خیال رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اوامر وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کو، اور نواہی وہ ہیں جس سے منع کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اللہ نے منع کیا ہے کہ شراب، فحاشی، اریانی سے بچو۔ تو یہ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا، اور اس وجہ سے کرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ اپنے برے اعمال کے انجام سے ڈرنا، گناہوں کو چھوڑنے پر اور نیکی کام کرنے پر طبیعت کو مائل کرنا۔ یہ مفردات القرآن کا ترجمہ وہ ہے، مفہوم، اور بڑا صحیح اور قابل فہم ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی کے کام کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، یہ جو ہے یہ تقویٰ ہے۔ اب نیچے آپ دیکھیں تو ہاں، چوتھی چیز ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچنا، اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا۔ مشتبہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو ان چیزوں سے بچنا۔ تو تقویٰ کا یہاں معنی جو پہلا ہے وہ ہے بچنا۔ اور بچنا کس سے؟ برے کاموں کے اثرات سے، برے کاموں کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، کہ وہ جو برے کام کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اس سے بچنا۔ یہ بچنے کا یا اتقا کا معنی یہ ہے۔ اب جامعہ جو اس کا شرعی مفہوم ہے، اچھا شرعی مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ پہلا معنی ہے ڈکشنری کا۔ اب دوسرا جو جامع شرعی مفہوم ہے، شریعت اس کو بطور اصطلاح کس معنی میں استعمال کرتی ہے؟ کہ تقویٰ کا معنی پہلا شریعت میں یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچنا۔ نمبر 2، اللہ کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنا۔ نمبر 3، اللہ کے عہد کی بے حرمتی کرنے سے بچنا۔ اب ان تینوں کو ملا کے مجھے بتائیں کہ ان تینوں کو اکٹھا کر کے کیا مطلب ہے اس کا؟ ان تینوں کے بجائے ایک جملہ لائیں۔ ہر نافرمانی سے بچنا۔ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آپ نے کہا کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ تینوں کا مفہوم یہی ہے۔ دیکھیں نا، حدیں توڑنا ہو، خیانت کرنا ہو، بے حرمتی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کی ہیں۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے مکمل رک جانا، اجتناب کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ اب میں آپ کو اکثر ڈیفینیشن بتاتا ہوں، اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے، آگے پوری آپ دیکھیں گے آیات میں، وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنا اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرنا۔ لکھ لیں، نیکیوں میں سبقت کرنا اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرنا، بچنا، یہ ہے تقویٰ کی صحیح ڈیفینیشن۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، بڑی کمال کی یہ چیز ہے، رب کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نا۔ اب ذرا دیکھیں تقویٰ کی اہمیت اور حیثیت۔ تقویٰ اسلام کی غایت ہے۔ مسلمان کا دین اسلام ہے نا، تو اسلام اسے کہتا ہے تیرے اندر تقویٰ ضرور ہونا چاہیے۔ بھلا اسلام کیوں کہتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ضرور ہونا چاہیے؟ وہ اسلام پر عمل ہی تقویٰ کی وجہ سے کر سکتا ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ جس قدر اس کے اندر تقویٰ ہے، اسی قدر اسلام کی پیروی ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بہت اہم چیزیں ہیں، ان پہ نوٹ کریں، سمجھ نہیں آتا سوال کریں۔ تو تقویٰ اسلام کی غرض اور غایت ہے، مقصد ہے کہ اسلام بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ جب تقویٰ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر ہی وہ اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، تقویٰ اعمال خیر کا سرچشمہ ہے۔
नेकी की तरफ मैं कब लपकूंगा, कब मैं नेकी में सबकत करूंगा? जब मेरे अंदर तकवा मेरे अंदर होगा। तकवा होगा। जब मेरे अंदर तकवा होगा। अगर मुझे मेरे देखें, ये दिल की कैफियत ही असल में इंसान को बुराई और नेकी पर मजबूर करती है। अगर दिल में शदीद ख्वाहिश है नेकी करने की, यही तकवा है ना, और दिल में शदीद ख्वाहिश है बुराई से बचने की, यही तकवा है। नेकी पर सबकत और बुराई से मुकम्मल इज्तिनाब। अब अगर ये चीज मेरे दिल में मजबूत और मौजूद और मुस्तहकम है, तो फिर मैं हर खैर के लिए सबकत करूंगा। नंबर 3, तकवा सारी शरीयत का खुलासा है। क्या मतलब है? शरीयत क्या है? कुरान और सुन्नत पर अमल करना, जिसका हुक्म दिया उसको करना, जिससे रोका उसे मना करना, ये शरीयत का के अहकाम है। और ये वही शख्स कर सकता है जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ और तकवा हो। नोट कीजिए, एक एक जुमला बड़ा छोटा सा है, बड़ा मानी। तकवा वजूद में आकर सारी शरीयत को वजूद में लाता है। जब मेरे दिल में तकवा होता है तो मैं शरीयत के एक एक काम पर एक एक हुक्म पर अमल करता हूं। दीन के तमाम अमाल की असल रूह तकवा है। दीन के जितने नेकी के अमाल हैं उसको करने के लिए तकवा की जरूरत है, बुराइयों से बचने के लिए तकवा की जरूरत है। तकवा के बगैर न तो अकायद का इस्तेकाम मुमकिन है और न अमाल की दुरुस्तगी। क्या मतलब है इसका? अगर दिल में सच्चा और पक्का जज्बा नहीं है कि बुराई को छोड़ देना है और नेकी पर अमल करना है, तो आप मुझे बताएं, फिर उस शख्स जिसमें ये चीज़ नहीं है, ना उसका कोई अकीदा है और ना वो अमल ठीक से करेगा। कितनी अहम बातें हैं। तकवा के बगैर, अच्छा, तकवा ही से अकायद में इस्तेकाम, अखलाक में पुख्तगी और आमाल को इखलास की रूह मिलती है। ये है मोमिन के बड़े खुसूसी काम। ये सारे के सारे उस वक्त कर सकता है, चाहे वो अकायद का इस्तेकाम हो, अखलाक में पुख्तगी का मतलब है हर फ़ज़ाइल को अपनाए, हर नेकी को छोड़ दे, दूसरों के हकूक़ को पूरी तरह, जो उसके फ़राइज़ हैं, पूरी तरह अदा करे, आदाब बजा लाए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उसके दिल में तकवा हो, कि वो अल्लाह से डरता हो, ऐसा डरता हो कि बुराई को छोड़ दे और नेकी को करे। तीसरी बात, आखिरी बात यहाँ इस पेज पर, अल्लाह ताला के दरबार में कोई अमल बगैर तकवा के शर्फ कबूलियत हासिल नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। आपने एक बड़ा अमल किया, लेकिन दिल के अंदर वो जज्बा मौजूद नहीं था कि मैंने नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है और सबकत करनी है और बुराई में से मुकम्मल बचना है। अगर इसके बगैर जितना बड़ा भी अमल किया है वो कबूल नहीं होगा। ये बकरा सारी सूरा मायदा की आयत 27 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आगे आ रही है। वहाँ हजरत आदम के दो बेटों ने कुर्बानी दी। एक की कबूल हो गई क्योंकि वो साहिब तकवा था, दूसरी की कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने वहाँ फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन के आमाल को कबूल करता है। तकवा मेरे दिल में नहीं है, मुझे उस अल्लाह के खौफ की वजह से मैं नेकियों में सबकत नहीं करता, बुराइयों से नहीं बचता, तो मेरा कोई अमल कितना ही अच्छा हो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये कल्ब की कैफियत, ये लिल्लाहियत, ये तवक्कुल, ये मेरे अंदर पूरी तरह मेरे दिल में जागुज़ी होना चाहिए। कोई सवाल यहां तक? मौका है, पूछे सवाल। अगली बड़ी दो अहम बातें आ रही हैं, फिर आयत शुरू हो रही है। ईमान की बुनियाद शुक्र है।
کیا مطلب ہے اس کا کہ ایمان کی بنیاد شکر ہے؟ جلدی بتائیں. جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کو شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ بات کو دوسری طرف ہر مت حال لے میں جائیں. اللہ کا شکر ادا کرنا. ایمان کی بنیاد شکر ہے، اس کا جواب دیں. تقوی کو بیچ میں مت لائیں. ایمان کی بنیاد شکر ہے. انسان شکر اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. میڈم، یہ باتیں آپ جو کر رہی ہیں نا، ایمان کی بنیاد شکر ہے. کیوں کہ مجھے اللہ رب العالمین کے جو میرے اوپر احسانات ہیں، وہ اس شکر کا تقاضا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں. تو اس ساری اللہ کی نعمتیں جو اتنی ہمارے اوپر ہیں جن کو گن نہیں سکتے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر. پتہ نہیں آپ باتوں کو ٹھیک ترتیب سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ذہن مطمئن ہو جائے گا اور نیکی کر کے مزہ آئے گا آپ کو. تو ایمان کی بنیاد اس لیے شکر ہے کہ میرا اللہ جس کی نعمتیں اتنی کہ میں گن نہیں سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان میرے عمل میں پختگی آتی ہے، اور قیامت کا یقین مجھے نیکیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور برائیوں کو چھوڑنے پر وہ جو ہے مجھے اس بات کا قائل کر دیتا ہے. اس لیے ایمان کی بنیاد شکر ہے. کوئی سوال؟ بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں آگے چلوں. جی سر، جزاک اللہ. آگے اچھا، اور یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایمان کی بنیاد شکر ہے. شکر ہوتا ہے نعمتوں کی وجہ سے. اللہ کا پر ایمان کتنی بڑی نعمتیں ہیں اس کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے احسان ہیں ہم پر. قیامت کا یہ ایک کہ وہ اتنا ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے جہنم کی آگ، کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آ گیا، اور شکر کی بنیاد تقوی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ سمجھائیں، ہمیں یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، نہ سمجھ آئے تو سوال کریں. سوال یہ ہے کہ اب شکر تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن میں نے شکر کرنا کیسے ہے؟ شکر کے لیے مجھے اپنے دل میں یہ پکا اس احسانوں کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی وجہ سے مجھے اب اپنے دل میں یہ بات پکی رکھ دینی ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے، اور یہی تقوی ہے. شکر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکی میں سبقت اور برائی میں مکمل اجتناب. یہی شکر ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شکر، اور شکر کا جس اللہ کا میں شکر کر رہا ہوں اس کے ہر حکم کی پابندی کروں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. نادرہ بھابھی آپ جواب نہیں دے رہی، سوال آپ نے کیا ہے. ایمان اور شکر اور تقوی سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہے، اس کا مطلب ہے. نہیں، دیکھیں، شکر اللہ کی نعمتوں کا دل میں جو ہے وہ احساس، بھرپور اعتراف، یہ شکر ہے. تقوی ہے برائی دل میں ایسا عزم اور ایسی پکی سچی جو دل کے اندر گرہ بندی ہوئی ہو
کہ میں نے برائی سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے. دونوں کا فرق سمجھیں. شکر یہ چیز پیدا کرے گا کہ اس کے شکر کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا، تقوی درجے میں ایمان اور شکر دونوں سے مقدم ہے. تو یہ جو اب آپ ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو جب پیدا کیا فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، اسی وقت اس کے دل میں برائی کو سے نفرت اور نیکی سے محبت اس کے اندر رکھ دی انسان کو، ہر انسان میں. تو اس لیے تقوی جو ہے وہ مقدم ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی رکھ دیا ہے. ایمان تو سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں جب تم شعور کو پہنچو. بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی ہاں. اچھا، تو آخری بات ہے کہ دین کے تمام اعمال کی اصل روح تقوی ہے. جو عمل اس روح سے خالی ہے وہ ہمارے دین کا عمل نہیں. کتنے کافر جو ہیں وہ بس تال بناتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ دے دیا وہ دے دیا، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. اب ذرا آ جائیے، اگر کوئی سوال ہے تو یہاں تک پوچھیے، کیونکہ پورا یہ ان پوائنٹس میں تقوی کی حقیقت کھول دی گئی ہے. کوئی سوال نہیں ہے تو اب آیات پہ آئیے. آیات بڑی واضح ہیں، کلیئر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، فہم و ادراک سب کچھ دیا ہے، ذرا ان پر استعمال کریں. اچھا، پہلے بقرہ کی 21، یا ایہا الناس، خطاب کس سے ہے؟ پوری انسانیت سے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیا مطلب؟ ہر نیکی کرو اور ہر برائی سے بچنا، یہ عبادت ہے. اعبدوا ربکم، عبادت بھی کس کی کرو؟ اپنے رب کی. رب کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہ رب ہے جو مجھے پالتا پوستا، جو میرا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کروں. الذی خلقکم، اب اس رب کی پہلی صفت کیا آ گئی؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. نہ صرف مجھے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو، میرے دادا دادی کو، میرے نانا نانی کو، سب کو اس نے پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہماری ہر ضرورت کا پوری کی، ہر تکلیف ہماری دور کی. وہ ہمارا خالق ہی نہیں، صرف مالک بھی ہے، اور وہ رازق بھی ہے، اور اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے حکم کی ضرورت ہے، لہذا وہ حاکم بھی ہے. تو خلقکم والذین من قبلکم، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ عبادت کیا کرے گی؟ کہ اس کی رب کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. جب عبادت کرو گے، اس کی شانوں کو سمجھو گے، عبادت آپ قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کریں گے، اور آپ ساری آفاق کی، انفس کی نشانیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو جب تم یہ کرو گے تو تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا کہ اوئے ہوئے، یہ رب تو کمال کی چیز ہے. تو مجھے بھی کائنات کی ہر چیز اس کا حکم مان رہی ہے، اور اس کے حکم سے سر منہ بال برابر ہی انحراف نہیں کر رہی. تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے، اور یہی عبادت ہے. یہ عبادت میرے اندر تقوی پیدا کرے گی. اور کیا چیز تقوی پیدا کرتی ہے؟ عبادت یہاں تو جرنل آ گیا نا. اور پھر روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہیں آگے. ہر آیت پہ جو بھی سوال ہو فوراً کریں.
اب تقوی کا حکم دیکھیں، یا ایہا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتے ہی، جیسا تقوی، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور اس پر کے حکم کو فٹافٹ بجا لو، یہ ہے اتقوا اللہ۔ پتہ ہے قرآن میں کتنی دفعہ حکم آیا ہے اتقوا اللہ کا؟ جلدی بتائیں۔ 69 64 times. 70 مرتبہ سر، 70 مرتبہ۔ یہ 60 سے، یہ 64 ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آگے ہینڈ آؤٹ میں سب کچھ موجود ہے، صرف آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیکی کرو، برائی سے بچو۔ یہ 60 سے زائد مرتبہ آیا ہے قرآن میں۔ اور ہم ہیں کہ تقوی کا مفہوم ہی نہیں پتہ ہمیں۔ سوچیں ذرا کہ ہم کس قرآن کا مطالعہ کر کے کسی شخص کو نہیں بتا سکتے کہ تقوی ہے کیا۔ اچھا، ایک آیت ہے جس میں 2 دفعہ آیا ہے اتقوا اللہ، وہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ من یتق اللہ جی سورہ یجعل، نساء کی پہلی آیت۔ پڑھیں نا آیت۔ جی، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، سوری، 2 دفعہ تقوی کہاں خلق، ہے؟ جی کہاں سر ہے 2 جی، دفعہ تک؟ واتقوا اللہ، وہ سر جی آیت کہ ڈرو اس سے تم اللہ کا سورہ نام حشر لے کی کر تو آیت، سورہ حشر کی تساءلون آیت، یا ایہا تساءلون بہ الذین اللہ، آمنوا اتقوا اللہ حق، فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، 2 دفعہ آیا ہے۔ قرآن کو خدا کے لیے اس اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں۔ ایک ہی آیت میں سورہ حشر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، 2 دفعہ۔ تقوی اتنا اہم ہے، اور اسی تقوی کو ہم پوری زندگی اس کی ٹھیک ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھ آتی ہمیں۔ سر جی سورہ نساء میں بھی 2 دفعہ تقوی کی بات آئی ہے۔ آیت پڑھیں نا آپ۔ جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام آپ دیکھا ان آپ نے، اللہ كان علیکم تقوی کے رقیبا۔ بعد بھی حکم، اور پھر اگلا تقوی، اس کے بعد بھی احکامات۔ تقوی کے بغیر ان احکامات کو انسان پورا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے قرآن میں دیکھا کہ سورہ نساء کی یہ آیت ہو یا سورہ حشر کی یہ آیت ہو، ہم قرآن کو پڑھیں جس طرح یہ آپ، ہماری بہن آپ کو آیت پوری سنا رہی ہے، مزہ جب ہے کہ آپ سنائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ میں نے یہ کتاب نازل کی، پھر اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لی تاکہ آپ تک وہی قرآن پہنچے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیا تھا۔ اللہ تعالی نے بذریعہ وہی ان کو بھیجا، اور انہوں نے امت کو قرآن دیا۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں، گانے، پتہ نہیں کیا کیا ہم یاد کر لیتے ہیں۔ یہ تقوی اتنی اہم ہے کہ ہمیں دونوں آیتیں زبانی یاد ہونی چاہیے، اور سورہ حشر والی بھی اور سورہ نساء کی بھی، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ تقوی کتنا مومن کے لیے ضروری ہے، اور یہ قلبی کیفیت ہے۔ اور یہ اچھا، یہ قلبی کیفیت ہے، اس کی کیا دلیل ہے میرے پاس؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سر جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاں جزاک ہونا۔ اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کاش سب آپ کہتے۔ اب دیکھیں نا، ہر بات یہ بہن ہمیں بتاتی ہے۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کیا ہے آپ ذرا چپ رہا کریں تاکہ دوسرے لوگ سوچیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اور آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ دل کی طرف۔ یہ دل کی سوچ اور فکر ہے ایسی کہ جو برائی میں مکمل اجتناب کرتا ہے انسان، اور نیکی میں سبقت کرتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔
ہم نے تقوی سمجھ رکھا ہے پیر صاحب کا کلا بندھا ہوا ہو، جوتا اوپر ہو، وہ ساری پانچا اوپر ہو، اور ایسا شخص جو ہے متقی ہے۔ ابھی آپ کو ڈیفینیشن ساری اس ہینڈ آؤٹ میں A to Z ملے گی قرآن سے انشاءاللہ۔ اچھا، آگے ہر ایک آیت پہ ذرا غور سے دیکھیں۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرنے کا جیسے حق ہے ایسے ڈرو۔ اللہ کی برائیوں اللہ کے حکم سے جو برائیوں سے بچنے کا حق ہے وہ ادا کرو، جس طرح نیکیوں میں سبقت کرنے کا ہے اس کا حق ادا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے کہ تم اس حال میں ہو کہ پکے فرمانبردار ہو، پکے متقی ہو۔ فرمانبردار کون ہوتا ہے؟ صاحب تقوی فرمانبردار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ تقوی کی وجہ سے ہر برائی سے بچتا ہے اور نیکی میں سبقت کرتا ہے۔ اچھا، یہ موت سے کیوں جوڑا ہے اس کو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے الا یہ کہ تم مسلم ہو، تابع دار ہو۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جی ہمارا ہر عمل جو ہے آخری سانس تک قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ سے میں نے کہا چپ رہیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ میں ابھی دفتر سے نکلتا ہوں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہوں، تو کیا میں اس وقت تقوی پہ تھا؟ کیوں کہ میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا جس حالت میں میری موت ہوئی ہے۔ حدیث صحیح آپ کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں زندگی کے 24 گھنٹے، کیونکہ موت کا کوئی وقت پتہ نہیں، میں ہر حال میں اس حال میں رہوں کہ تقوی کی حالت میں رہوں، تاکہ جب میں مروں تو میں تقوی کی حالت میں مروں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ زندگی کے ہر لمحے میں انسان جو ہے وہ تقوی کی روش پر قائم ہو۔ اگلی آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تو حکم دے دیا تقوی کا۔ وقولوا قولا سدیدا، یہ کیا بات ہوئی؟ قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات کرو۔ جلدی بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سر جس کے دل میں تقوی ہوگا اسے اللہ کا خوف ہوگا اور وہ صحیح بات کرے گا جو صحیح بات کرنی کیا ہوتی چاہیے۔ صحیح بات کیا ہوتی ہے؟ صحیح قرآن و بات یہ ہوتی ہے سنت کہ جو اصل بات ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، حق بات بولے گا۔ آج سارے مسائل ہمارے اس وجہ سے ہیں کہ ہم قولاً سدیدہ نہیں کرتے، بات صاف ستھری صحیح سولانے۔ اب ایک جھوٹ بولتے ہیں تو 10 جھوٹ پھر آگے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے بولنے پڑتے ہیں۔ ایک حق بات کہیں، حق کی گواہی دیں، حق بات کہیں، زندگی آسان، آپ کو کوئی دل میں تردد نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، قولاً سدیدہ، صاف سیدھی ستھری بات۔ جی سر، وہی یہ بات کرے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اتنے متقی بنو کہ دیکھیں، یہاں کہا کہ پہلے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کر کے تم اس حد تک کرو کہ قولوا قولا سدیدا، کہ صاف بات کرو۔ اسلام میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اتقاکم۔ تقوی۔ ہائے 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 ہائے، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک متقی جو جتنا تقوی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے اور صاحب کرامت ہے۔ اگر تقوی نہیں زیرو ہے، دنیا کے اس پاس ڈگریوں کی ڈگریاں ہیں، پتہ نہیں مال و دولت کے ڈھیر ہیں، اللہ کے نزدیک وہ زیرو ہے، کیونکہ وہ تقوی سے خالی ہے۔ ایک غریب ہے، وہ متقی ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سنیں آیت، یا ایہا الناس، اللہ اکبر۔ رب جب بات کرتے ہیں تو کس طرح پوری بات کھول کے
اے وہ لوگو ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم سارے آدم علیہ السلام اور اما حوا کی اولاد ہو۔ وجعلناکم، اور پھر ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا، شعوباً، اس میں گروہوں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں، کوئی راجپوت بن گیا، کوئی فلاں ہو گیا، کوئی جو بھی، وہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ وقبائل لتعارفوا، تاکہ تمہیں پہچانے جا سکو۔ لیکن آگے بڑی پتے کی بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ تمہاری قبیلہ پن، نہ تمہارا کوئی گروہ، نہ کوئی تمہاری عزت، نہ تمہاری دنیا، نہ تمہاری دولت، اللہ کے ہاں اس نے خود دیا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو تمہارے تقوی کی وجہ سے، کہ تم کتنے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہو۔ جتنا کوئی اللہ کا فرمان بردار ہے، متقی ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے۔ لہٰذا اب آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 2 کے آخر میں، الکرام التقوی، بزرگی، شرافت کس کی وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے۔ کیا میں نے اور آپ نے اسی طرح اس تقوی کو سمجھا ہے؟ جلدی بتائیں۔ رب کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیج نمبر 3 پہ آئیں، حجت الوداع کے موقع پر، آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، فرمایا عرب کو عجم پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ یہ آپ اور میں اس آئینے میں ذرا اپنی شکل دیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں، تو اللہ کا چہیتے بننے کے لیے سوائے تقوی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تقوی کا حصول تقوی کیسے؟ آپ نیچے دیکھ لیں، فرضیت تقوی کما حق وہ سمجھنا، اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایک واتقوا اللہ کا حکم 69 مرتبہ آیا ہے، اتقونی کہ مجھی سے ڈرو 5 مرتبہ، اتقو ہو اس اللہ سے ڈرو 4 مرتبہ۔ اب آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ گیا، اور آپ کو اور مجھے سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، مکمل طور پر بچیں۔ اگر کہیں پاؤں پھسل جائے تو کیا کریں بھلا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ توبہ استغفار کریں فوراً۔ ایسے اللہ نے توبہ اس لیے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تو اس نے جب بھی ہم سے گناہ، کوئی غلطی، کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر کے اس سے معافیاں مانگیں، استغفار کریں، اور آئندہ اس سے بچیں۔ یہ کام کریں گے تو آپ متقی بن جائیں گے۔ اور اللہ نے حکم دیا، اب ذرا آپ دیکھیں، فیض و برکات تقوی یا تقوی کا فہم و ادراک، پوری نیچے حوالے بھی ہیں اس آیت کا، مثلا اسلام میں فضیلت کا تقوی، حجرات کی 13 پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تقوی شریعت کے تمام ابواب کا سرچشمہ ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی 177 ہے، اس کا اور کیا نام ہے عربی میں؟ آیت بر، آیت البر، بالکل آپ نے ٹھیک۔ ذرا آپ چپ رہا کریں نا، میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے تاکہ مجھے ان لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں۔ بس ایک دم سے بول گئی، سوری۔ تو آیت البر 177 بقرہ کی، اس کا مضمون کیا ہے بھلا؟ سمری کیا ہے آیت البر کی؟ جلدی بتائیں۔ کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ
नेकी सिर्फ ये नहीं है कि मशरक और मगरब की तरफ मुंह करके आप उस पर करें और फरिश्तों और किताबों पर ईमान लाएं। नेकी ये है कि नमाज कायम करें, ज़कात दें और अपने अहद को पूरा क्या करें बात और कर रही हैं आप? शुरू से ही गलत कर रही हैं। सर कुकुल अब इबादत पे ज्यादा जोर क्या दिया गया डॉक्टर है। साहबा, क्या डॉक्टर साहबा, वो जान है पूरे दीन की। एक जो बकरा की आयतुल बिर एक 177 है ना, क्या बात कर रही हैं। अब हमारी बहन कह रही है नेकी ये नहीं है कि तुम मशरक या मगरब को मुंह कर लो या यकीन कर लो अल्लाह और रसूल पर। भाई उसका अगर मैं समझ लूँ ना, मुझे पूरा दीन समझ आएगा, दीन की रूह समझ आ जाएगी। सर उसमें तो 10 पॉइंट है उसमें तो नेकी के बारे में। हम्म क्या बताऊं आपको, आप लोगों ने। तो अल्लाह के हकूकुल बाद भी हैं, सारे इसके बीच में आ जाते हैं, मानियत पूरी आ जाती है। आप जरा सब निकालें कुरान और उसको निकालें आयत को, सर आयतुल निकाल बकरा की 177, ताकि आप उसमें क्लियर हो जाएं। ये जो आपने इधर उधर की बातें, सही मफहूम आयत का जब हमें समझ आएगा ना, तो हम बिल्कुल उसकी हकीकत को पहुंच जाएंगे। अब सुने बड़े गौर से, मैं आपके सामने आयत 177 पढ़ रहा हूं और उसको खोद रहा हूं, ताकि आप और मैं उसको पूरी तरह समझ लें। अच्छा, आयत 177 जो है, अल्लाह ताला, सॉरी 277 है, 177 नहीं, नहीं, सर जी 177 है। सॉरी 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 177 सॉरी सॉरी 177 177 ही है। निकाल लिया आपने? जी 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 सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुने सर बड़े सब गौर से, अब तवज्जो से सुने, जो सवाल है करें और इस आयत को अच्छी तरह समझ लें। आखिर में एक लफ्ज है, मैं उसलिए उला, आखिर में उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये हैं वो लोग जो साहिब तकवा हैं, और उन साहिब तकवा की सारी निशानियां ऊपर बता दी गई हैं। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजुहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी यही नहीं है कि तुम मशरिक को मुंह कर लो या मगरिब को। पहले इसका मतलब क्या है? हम तो समझते हैं ना कि जो किबला से मशरिक की तरफ हैं, वो मुंह किबला को जब करेंगे तो किस तरफ मुंह करेंगे? जो मशरिक की तरफ हैं। खाना काबा की तरफ। वो खाना काबा मगरिब में है, जब वो मशरिक में है तो खाना काबा मगरिब में है। ये जी आप खाना सर। काबा दिखा रहे हैं, इस खाना काबा का एहतराम लोगों के दिल पे पैदा करें, ये दिखाएं मत। पहले बात को समझें, हटाएं इसको यहां से। पहली बात यह है कि जो लोग खाना काबा के मशरक में होंगे वो मगरिब को मुंह करेंगे, क्योंकि खाना काबा उनके, ये मशरक में है, खाना काबा मगरिब में है। और जो मगरिब में होंगे खाना काबा से, वो जब खाना काबा की तरफ मुंह करेंगे तो किधर को मुंह करेंगे? मशरिक की तरफ। मशरिक मशरक में। की तरफ। ये है इसका मफहूम, कि हमने समझ रखा है कि बस नमाज पढ़ी और नेकी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला कहते हैं ये नेकी मशरक या मगरब को जो तुम मुंह करके काबा की तरफ नमाज पढ़ते हो ना, सिर्फ ये नेकी नहीं है। लैसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है सिर्फ। क्यों नेकी? वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी क्या है? अब उसकी डेफिनेशन यहाँ आई है। नेकी ये है, नंबर 1 लिखें आप इसके कुरान के ऊपर। नेकी ये है, क्या है नेकी? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीयीन। पहला नेकी का हिस्सा ये ईमानियात हैं, अल्लाह पर, क़यामत, यौम आखिर पर, मलाइका पर, किताबों पर और अम्बिया पर। या ये है नंबर 1, और ये है ईमानियात। तो नेकी का पहला जुज क्या है? क्या है नेकी का पहला जुज? ईमानियात। ईमानियात। अब सुने तरतीब अल्लाह की, देखें।
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں. کس کو؟ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور قیدیوں کو. یہ دوسری بات ہے. تو پہلا تھا اللہ ایمانیات، اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ. اس سارے کو آپ کہیں گے انفاق فی سبیل اللہ. تو ایمان کے بعد نماز سے بھی پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. کیوں انفاق سبیل اللہ کیوں آیا ہے فوراً؟ تاکہ ماں کی محبت دل میں دل نہ سے ماں کی محبت نکل جائے. نکل نہ جائے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے پکے سچے ایمان اللہ، اس کے رسول وغیرہ پر جو اوپر ایمانیات ہیں، اور نمبر 2 مال جسے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، اس مال کو انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو پھر یہ نیکی ہے. پہلا نیکی کا حصہ ایمانیات، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اور تیسرا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. نمبر 3 لکھیں. نمبر 4 وَآتَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دے. زکوٰۃ بھی انفاق فی سبیل اللہ جنرل ٹرم ہے، عام ہے، اور زکوٰۃ اس کے اندر ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے جو سالانہ مال پر فرض ہے. تو چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، اور پانچویں چیز ہے وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، اور جب وعدہ کریں تو پکا اور پورا سچا کریں، اس کو بجا لائیں. اب یہاں وعدے سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اس کے اوپر پورا اتریں اپنی موت تک. سر جی جی سر اوپر جو جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سارا آپ چھوڑیں یہاں سر ایک تو حقوق اللہ کے ساتھ بھی وعدہ اور عام زندگی میں بھی جو وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ جنرلائز مت کریں. یہاں وعدے سے مراد ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، وہ وعدے جو حقوق اللہ کے بارے میں ہیں، جو حقوق العباد کے بارے میں ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. یہ ہے وعدے کا مطلب. سارے وعدے اس میں آ جاتے ہیں. اچھا، یہ اب ذرا آپ لکھ رہے ہیں. پہلا میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ من آمن باللہ سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے نبیین پر. اور یہ آپ نے دیکھا پہلا ایمانیات آ گیا، دوسرا آت المال انفاق فی سبیل اللہ آ گیا، پھر رکاب تک. تیسرا آپ کا اقام الصلاۃ ہو گیا، چوتھا آپ کا آت الزکوٰۃ ہو گیا، پانچواں آپ کا والموفون بعہدہم اذا عہدوا پانچواں ہو گیا، اور آپ کا چھٹا ہو گیا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرتے ہیں فی الباساء لڑائی میں، والضراء تکلیف اور مصیبت میں، وحین الباس اور پہلا ہے باساء تنگ دستی میں، باسا تنگ دستی، والضراء مصیبت اور تکلیف، وحین الباس اور لڑائی کے وقت. اب آپ مجھے یہ بتائیں، صبر تو ہر حال میں ہے، لیکن یہاں صبر 3 موقعوں پر کہا گیا ہے: تنگ دستی، تکلیف اور مصیبت، بیماری، اور لڑائی کے وقت. کیا یہ صبر صرف یہ 3 ہی ہیں یا کوئی اور صبر بھی ہیں؟ سر تمام صبر ہیں، لیکن ان مواقع پہ بندے کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس وقت خاص صبر کرنا. یہ آزمائش کے موقع پر یہ 3 موقع زیادہ شدید تر ہیں. آپ کا جواب ٹھیک ہے، شدید تر ہے. لڑائی کا وقت ہو، یا انتہائی بیماری ہو، ذرہ ہو، یا تنگ دستی، کھانا نہ مل رہا ہو.
وہاں جب صبر کرے گا تو باقی ساری جگہوں پہ آرام سے صبر کر لے گا. یہ ترین شدید موقف ہے. اب مجھے آپ بتائیں، یہ ہے ڈیفینیشن نیکی کی. جو ہم عام نیکی کرتے ہیں کہ بس جی ہم نے تو یہ نیک کام کر دیا. نیکی، قرآن کی نیکی پوری زندگی ہے. دیکھ لیں، ایمانیات اس میں ہے، انفاق اس میں ہے، آپ کا نماز اس میں ہے، اور زکوٰۃ اس میں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد اس میں ہے، اور صبر کی انتہا اس میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ جو ان سب موقعوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں اس کے مطابق، وہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. بڑی کام کی انتہا کی یہ آیت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ تقوی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان سارے مواقع پر، چاہے ایمانیات سے ہوں، انفاق سے ہوں، حقوق العباد سے ہوں، حقوق اللہ سے ہوں، یا صبر سے ہوں، یہ جب ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے تو یہ ہے متقی. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. ہم تو نیکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، یہاں تو انتہا بیان کر دی گئی ہے. نیکی کی کمپلیٹ ڈیفینیشن یہاں ملتی ہے قرآن میں. باقی ساری انڈیویجول انفرادی طور پر نیکیاں ہیں، جی لیکن سر. اگر ان پانچوں کے پانچوں میں ہم نے اس طرح عمل نہیں کیا تو ہم متقی نہیں ہیں. جی سر. اب ڈاکٹر اسرار. آپ ایک لفظ بتاتا ہوں، سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت جو ہے نا، سورہ اس میں آپ نبا میں جا کے دیکھیے، اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. وہ تو ایک دوسری جگہ متقی لوگوں کے لیے. جنت متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون سے متقین ہیں بھلا؟ کن متقین کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جیسا جن میں یہ ساری کوالٹیز ہیں. یہ متقین کی یہ ڈیفینیشن جس ہے. نے سارا کچھ بتایا. آپ سمجھیں قرآن کو. اور جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین. اعدت للکافرین، وہ جو دنیا میں اللہ کے رسولوں کے اس پیغام سے جو ان کی فطرت میں اللہ نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے اس کا انکار کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے. اور متقین اس معنی میں جو اس آیت 177 بقرہ کی ہے متقین ہے، جنت انہی کے لیے تیار کی گئی ہے. میں اور آپ اس معنی میں متقی بنے. سر ڈاکٹر اسرار کی ایک بات کہنی تھی کہ وہ کہتے ہیں تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، سب کچھ کرو، لیکن کسی کی تکلیف تمہارے سامنے آتی ہے اور وہ تمہارے بس میں ہے، تم اس کو دور کر سکتے ہو، اگر وہ نہیں کرتے تو تم نیک نہیں ہو. ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے اس آیت کی. آپ جی سر بالکل. قرآن و سنت سے جڑے رہیں. ڈاکٹر اسرار ہوں، مولانا مودودی ہوں، جتنے بھی، انہوں نے اسی کی بات کی ہے. جی سر بالکل یہی بات ہے. تو آپ اس آیت کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وقت اوپر ہو گیا ہے اور ہم نے تقوی کی ڈیفینیشن، قرآنی ڈیفینیشن ہم نے آج سمجھی ہے. انشاءاللہ اس تقوی کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہینڈ آؤٹ کو پلیز پڑھ کے آئیں، آیات کو پڑھیں، سمجھیں، پھر میں یہاں بیان کروں، سوال کریں تاکہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوں. جب ذہن صاف، واضح اور ہمارے اوپر حق پوری طرح ہمارے عقیدے کا حصہ بن جائے گا، ہمارے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہے. کیوں؟ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، اور جنت دائمی زندگی ہوگی، اور نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ایک سے ایک بڑھ کر نعمت ہوگی. تو جب میرے سامنے یہ فیوچر ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے اور میں متقی دنیا میں بن کے رہوں، تو پہلے متقی کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہے، یہ اس کو پوری طرح سمجھیں. آپ ذرا ایک غور فرمائیں
کہ یہاں قرآن پورے سے ہم نے تقوی کی روح جو ہے ہینڈ آؤٹ میں قرآن ہی کی آیات سے مرتب کی ہے. آپ برائے کرم ان کو سمجھیں. نوید سلیمی صاحب یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ سر بہت خوبصورت طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا ہے. ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے پروردگار. بالکل آپ کی دعا آمین. اللہ ہمیں تقوی کو صحیح طرح سمجھنے اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. آمین.